Assalamu alaikum. I'm your host Noman Iqbal at the program Aaj Ki Shakhsiyat. Today's personality is the very good and the very highest personality, one of the biggest photographer of the Pakistan, of the fashion photographer, wildlife photographer, the nature, and for the traveling and especially and for the wedding. And he's like Pakistan's McClary. I'm his studio. I'm standing at here. So viewers, you can visit us. You can come. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं सर? क्या हाल है आपके? अल्लाह का फजल. With your prayers. बहुत बहुत आपको मुझे तो बहुत खुशी हुई आपको देख के. अचानक ये सरप्राइज आपने जो दिया. प्लीज़ बैठें. So viewers, as I told you before, I'm standing at here. Sir Irfan Yunus, one of the biggest photographer of the Pakistan. He's like Pakistan's McClary Newton Mark. So sir, how is your journey of your fashion photography, wildlife photography, and your wedding photography from the national and international level? How is your journey of your about to be since many decades? जर्नी तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि कैसे गुजरी है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे शुरू हुआ, फैशन में, वेडिंग में, टूरिज़म में, ये सारा वक्त कैसे गुजर गया, ज़िंदगी के 30 साल कैसे मैंने गुजार दिए नहीं पता चला, मगर बहुत अच्छी ये, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी जो है ना वो आपका कोई सिखा नहीं सकता. आपको हर बंदा फ़ोटोग्राफ़ी कैमरा चलाना सिखा सकता है. फ़ोटोग्राफ़ी अल्लाह की देन है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, अल्लाह की देन है, और जिसको भी अल्लाह अता करे. मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने आए हैं जिनको सिखाया है, कुछ मेरे से भी आगे हैं. वो उसकी वजह ये है कि ये अता अल्लाह की है. बाकी मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही. फ़ैशन में बहुत मज़ा किया, वेडिंग में अच्छा पैसा कमाया, और अपने शौक़ को बहुत पूरा किया मैंने टूरिज़म में जाके. कि टूरिज़म जो है मेरा सबसे जो मेरा समझ लें कि अंदर से निकलता है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी और टूरिज़म ये दो इकट्ठी चीज़ें हैं. और इन चीज़ों को चलाने के लिए पहले मैंने स्टार्ट किया फ़ैशन से, और फ़ैशन के साथ साथ फिर वेडिंग स्टार्ट हुआ, और साथ साथ टूरिज़म भी चलता रहा, फ़ोटोग्राफ़ी भी सारा सिस्टम चलता रहा. मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ. आप नेचर से इतना अटैचमेंट है आपकी, और आपने लाइक काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ में एक ऐसी चीज़ होती है कि आपके नेचर से आप बहुत ज़्यादा इन टच होते हैं. एंड स्पेशली फॉर द आर्टिस्टिक लेवल में आप जितने भी प्रोफेशंस पे करें, लेकिन ज़्यादातर ये एक सोलमेट से आप इन टच होते हैं, देन यू कैन पुट ऑन फॉर योर लाइफ. अदरवाइज़ फिर दूसरे प्रोफेशन में चले जाते हैं. तो आपने ज़्यादा जो नेचर से अटैचमेंट्स, खासकर जो नेचर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, ट्रैवलिंग है, इससे आपका अटैचमेंट आपकी कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? ये नेचर से अटैचमेंट तो मेरी बचपन से, ये तो मुझे भी पता नहीं चला. मैं ये काफ़ी दफ़ा मैंने ये सोचा है कि क्योंकि ये मुझे नेचर से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार था कि अल्लाह ने मुझे ये हुनर दिया कि मैं उसको अच्छी तरह से अपनी नज़र से देख सकूं, उसको कैप्चर कर सकूं. कि जैसे मैं अल्लाह की इन नेमतों को देख के बड़ा खुश होता हूं, बहुत बहुत ही अच्छा फ़ील करता हूं. तो ये बस उसी का सिला मुझे है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा हुनर अता किया है कि जिससे जब मैं अपनी नज़र से देखता हूं और दुनिया को दिखाता हूं तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है. मैं बहुत ही जो अल्लाह का कितना को शुक्र अदा करूं कि मुझे एक ऐसा हुनर मिला है कि जिसकी बिना पे मैं उसकी कुदरत को जान पाता हूं, उसकी सुबह शाम बड़ी अच्छी तरह से कवर कर सकता हूं. अल्लाह ताला ने मुझे स्किल्स दिए हैं, बस मैं तो बहुत एंजॉय करता हूं. और सर ये आप बताइएगा, फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से फ़ैशन में जो है आपका, आप आजकल भी देखते हैं और मोस्ट सीनियर्स भी, इस तरह मैंने हॉलीवुड का जैसे जिक्र किया, लाइक मैक्लैरी, न्यूटन मार्क एंड मैनी मोर्स. सो
بہت سے ایسے فوٹوگرافرز ہیں اور آپ بھی ماشاء اللہ آپ کا بھی ایکسپیرینس آپ پاکستان کے میکلری کی طرح ہیں. تو مجھے یہ چیز بتائیں کہ آج کل میں یہ چیز بہت کم نظر آتی ہے, لوگ پیشنیٹ نہیں ہوتے. ایون گریجویٹ ایک آرٹس کالج سے بھی ہو رہے ہیں, نیشنل کالج آف آرٹ سے بھی, لیکن ان میں وہ پیشن نہیں ہے لائک فیشن کو لے کے اینڈ فوٹوگرافی کو لے کے, آرٹ کو لے کے. سو وٹ یو تھنک اباؤٹ آن دیٹ, جو ماشاء اللہ آپ کا ورک کے نظر بھی آ رہا ہے اور آپ کی لائف کی اسٹرگل بھی نظر آتی ہے, تو آپ آج کل یہ چیز یہ کیا دیکھتے ہیں اور کیا یہ امپیکٹ آج کل کے دور میں نظر آتا ہے آپ کو؟ آج کل کے دور میں مجھے واقعی آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ پیشن بہت کم پایا جاتا ہے. بہت کم لوگوں میں یہ چیزیں ہیں کہ جیسے آپ نے بڑے بڑے نام لیے, وہ ایک مثال ہیں دنیا کے لیے کہ انہوں نے کیسے اپنی پوری زندگی انہوں نے کہاں کے وہ رہنے والے ہیں اور کہاں پہ آ کے انہوں نے گزاری, کن حالات میں وہ رہیں, مگر صرف کس بیس پہ کہ انہوں نے سب کچھ فیس کیا, صرف اپنے ان کا پیشن تھا کہ ایک نرم بستروں پہ سونے والا اگر مٹی پہ سو رہا ہے تو وہ اس کا پیشن ہے. جب تک انسان میں پیشن نہیں ہوگا وہ چینج نہیں کر سکتا, وہ کچھ الگ سے نہیں کر سکتا. یہ پیشن ہی ہے جو بدلتا ہے. بس میرا تو میں یہ تو نہیں کہنا چاہوں گا کہ لوگوں میں پیشن کم ہے, پیشن سب میں ہوتا ہے مگر جگانا پڑتا ہے. جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی, تینوں بڑے نام لیے فوٹوگرافرس کے, کہ جو کم سے کم ان کو جا کے وہ دیکھیں, ان کے کام کو دیکھیں. جو بندہ سیکھنا چاہتا ہے تو ان کی, میں کہتا ہوں ان کے کام کو چھوڑیں, آپ ان کی صرف لائف کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے گزارے, پھر ہم نے کیسے گزارے ہیں. کہ ہم نے بائکس پہ, یہ پیشن ہی تھا کہ پورا پاکستان گھوم لیا, بیوی بچوں کے ساتھ گھوم لیا. جب تک یہ آپ کے اندر سے چیز نہیں نکلتی آپ نہیں کر سکتے ہو. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جگائیں اور اس کو کریں. اور یہ سر یہ پیشن ہی ہوتا ہے جو کہ آپ کو ایک ڈیئر ڈیولز کی طرح آپ کو ایک ایسے خطرات میں, اسپیشلی جو آپ نے بتایا آپ اپنی 1-1.5 سال کی بچی جو ہے ان کو ساتھ لے کے اینڈ اپنی مسز کے ساتھ آپ گئے, یہ ایک بڑی ایک, اور وہ بھی بائک پہ یہ آپ نے کیا, ورنہ آپ کار اور اس پہ بھی آپ پہلے جاتے رہے. تو اس کے بارے میں آپ کچھ ذرا مجھے بتائیے گا. ہاں یہ بھی وہی چیز ہے پیشن. کچھ لوگ پیشن کو کہتے ہیں, پیشن تو ہے لیکن فیملی کو لے کے, خاص کر ایک چھوٹی بچی جو کہ بہت ایک انفلوئنٹ ہے, اس کے حوالے سے ایک بڑی ایک آپ کو پتہ ہے ایک اس ٹائم پہ تو روڈس بن رہی تھیں اور سارا یہ سچویشن ہو رہی تھی, تو وہی تو بہت زیادہ ابھی اتنا ڈینجر آ جاتا ہے لیکن اس ٹائم پہ ایک ڈیکیڈ بیفور, سو یہ بڑا ہی ڈینجر میں جانا بچے کو خاص کر لے کے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بیٹی تو اس وقت 1.5 سال کی تھی, وہ تو بتا نہیں سکتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. باقی رہا بات میری وائف کا, تو وہ میرے سے بھی 10 قدم آگے. یہ بیسیکلی اسی کے فورس کرنے پہ, اور یہ اسی کا آئیڈیا تھا کہ ہم نے بائک پہ جانا ہے. میں نے تو پہلی دفعہ جب سنا کہ بھائی بائک پہ لیڈیز, میں تو ایک دفعہ میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, ایک خاتون کیسے جا سکتی ہیں. مگر اس نے کہا نہیں میں جاؤں گی. میں کہا ہمارے ساتھ 1.5 سال کی بچی ہے. اس نے کہا یہ بچی میری ہے, میں سنبھالوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ سنبھال لیں. بس پھر ہم نکلے تو میں نے واقعی دیکھا کہ وہ میرے سے آگے سے, میں تھکتا تھا وہ نہیں تھکتے تھے. یہ بھی ایک پیشن ہی تھا ان کا کہ ان کو بچپن سے ان کو بھی گھومنے پھرنے کا شوق تھا. اس کے بعد پھر وہ انہوں نے میرے ساتھ ٹریولنگ کی, اور اب وہ الحمدللہ 7 سال سے میرے ساتھ فوٹوگرافی میں بھی ہیں. اب وہ بھی فیشن, ویڈنگ اینڈ جب ہم لینڈسکیپ جاتے ہیں. اب تو ہم نے ایک چینل بنایا ہے دا نیسٹ جرنی کے نام سے. اس میں ہم کوکنگ بھی, فوٹوگرافی بھی, کیمپ لائف بھی, کہ ہم کیمپ میں جب جایا جاتا تو کیسے رہتے ہیں. نیسٹ جرنی اس لیے رکھا کہ جیسے پرندے ہیں وہ ایک گھونسلہ بناتے ہیں, اپنا تھوڑا وقت گزارتے ہیں, پھر اس گھونسلے کو چھوڑتے ہیں, اگلی طرف چلتے ہیں. اسی کے اوپر اب وہ بھی کر رہی ہیں. ان کا پیشن تھا کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلتے گئے اور چل رہے ہیں.
اچھا سر، یہ چیز مجھے بتائیں کہ زیادہ تر یہ آرٹس میں ہیں جتنے بھی آپ اگر رائٹرس میں دیکھ لیں، آپ ڈائریکشنس میں دیکھ لیں، اور اگر آپ فوٹوگرافی میں دیکھ لیں، آرٹس میں دیکھ لیں، سبلنگز اور پیرنٹس تو چلو عادت ہے فیملی، لیکن سبلنگز ضرور آتی ہیں، اور پھر آگے جو ہے آپ کی جو فیملی مسز اور یہ سارا. یہ بتائیں کہ کیا چیز ہے، اگر ہو یا نہ ہو یہ ہوتا ضرور ہے. جی بالکل، سب کہتے ہیں، میں پہلے سنتا تھا جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو جوڑے بناتا ہے نا، یہ اس طرح کے بناتا ہے کہ یار یہ دونوں ایک طرح کے ہیں، ان کو ساتھ ہی رہنا چاہیے. تو جیسے کہ میری ارینج میرج ہے، میں نے شادی والے دن پہلی دفعہ اپنی وائف کو دیکھا جب وہ دلہن بن کے چلتے آ رہے اور میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں. مگر اس کے بعد آج تک کوئی انسان مانتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی ارینج میرج ہے. وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے جی، آپ فوٹوگرافی اکٹھے کرتے ہیں، آپ ٹورزم اکٹھے کرتے ہیں، آپ بزنس اکٹھے کرتے ہیں، سب کچھ یہ چیزیں، یہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. اور یہ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے بیوی بھی میری طرح ہی ملی ہے، الٹی کھوپڑی کی، کہ جس پہ کیونکہ تو آرٹ، میں اپنے آپ کو میں اتنا زیادہ تو نہیں کہتا ہوں کہ میں آرٹسٹ ہوں، مگر میں نے جہاں تک دیکھا ہے، جیسے آپ نے بھی 3 نام لیے، یہ تھوڑا سا چینج ہوتے ہیں. یہ عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ کن ممالک کے رہنے والے ہیں اور کہاں پہ آ کے انہوں نے لائف گزاری. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کو تو ان کا دماغ کام نہیں کرتا، بس ہم ایسے ہی ہیں. اور خاص کر میکلیری نے دیکھیں جب پاکستان میں بھی آ کے اور ایشیا میں آ کے کام کیا، تو تب بالکل ہی 80s اور 90s کی اگر بات کر لیں اور 20s کی، تو پچھلے ڈیکیڈس میں تو بالکل بھی یہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں تھیں جو آج کل تو پھر بہت زیادہ یہ چیزیں ہیں. تو یہ بڑی ایک اسٹرگل ایک چیز ایک آ جاتی ہے. اور سر یہ مجھے آپ ایک چیز کا ایک اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ویڈنگ فوٹوگرافی میں بھی بہت زیادہ آپ کا رہا ایکسپیرینس اور نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ. سو آپ نے بہت زیادہ ماڈرنائز بھی اور بہت زیادہ آپ نے سمپل بھی، اسلامک بھی، اینڈ پلس آپ نے جو ہے دیسی کمیونٹیز بھی دیکھی ہوں گی. ایون دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ لیکن ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کے ہوتے ہیں، سیم ابراڈ میں بھی، اوورسیز اور یہاں پہ بھی. سو آپ کا کیسا آپ کو کمفرٹ لگتا ہے، کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں جب ان کے گھر پہ شوٹس ہوں، ایون ان کے آؤٹ ڈور میں شوٹس ہوں اور یہاں پہ بھی آپ کے شوٹس ہوں؟ ہاؤ یو کین فیل کمفرٹ ود برائڈس اینڈ برائڈ گروم اینڈ ود آل آف ہز فیملی فرام برائڈ گروم سائڈ اینڈ برائڈ سائڈ؟ مجھے پہلے تو تھوڑا سا ہمیں مشکل ہوتی تھی جب ہم اکیلے کام کرتے تھے، مگر جب سے 7 سال ہو گئے میری وائف میرے ساتھ ہے، تو ہم جس فیملی میں بھی جاتے ہیں ہمیں ایسے ویلکم کیا جاتا ہے جیسے فیملی ممبر ہی ہیں. دیکھیں، آپ فوٹوگرافر سے اچھا کام تبھی لے سکتے ہیں جب تک آپ کی فوٹوگرافر سے باؤنڈنگ اچھی ہوگی، تو کہ آپ پکچر کھنچواتے ہوئے شرم محسوس نہ کریں، آپ کے ایکسپریشن ریلیکس رہیں، کہ آپ یہی سمجھیں کہ آپ کا فیملی ممبر ہی آگے کھڑا ہے. خالی فوٹو کھینچنے والے کا تو فن ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر سب سے زیادہ کھنچوانے والے کا فن ہوتا ہے. تو اس لیے ہم جس فیملی میں جاتے ہیں فیملی کی طرح جاتے ہیں اور ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں. ان کے ساتھ ایسی ہماری بانڈنگ بن جاتی ہے کہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، وہ کسی بھی طرح، ہاں جی، ان کو ہم فرینڈلی کر لیتے ہیں، وہ جیسا بھی گھرانہ ہے. اب کچھ گھرانے ہمارے یہاں پہ پردے والے ہیں، وہاں پہ میری وائف اندر چلے جاتی ہے اور میں جینٹ سائڈ پہ چلا جاتا ہوں، اور کچھ فیملیز کے ساتھ ہم فیملیز بن کے ان کی فیملیز کے ساتھ ہی ہمارا چلتا رہتا ہے. مگر یہ میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک فوٹوگرافر کی اور پکچر کھنچوانے والے کی باؤنڈنگ نہیں ہے نا، اس وقت تک ٹھیک پکچر کھینچنے والا اپنے فن سے وہ اینگل وغیرہ تو ٹھیک کر لے گا، مگر جو پکچر کی ایک جان ہے وہ کھنچوانے والے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جیسے آپ فیشن میں جاتے ہیں تو دیکھیں ماڈلز ہیں وہ ہائیلی ایکسپرٹ ہوتی ہیں، ان کا پروفیشن ہی یہ ہے. وہاں پہ فوٹوگرافر صرف جسٹ کلک کر رہا ہوتا ہے اور وہ پکچر بنتی ہے. کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ایکسپریشن کیا رکھنے، اپنی اسمائل کیا رکھنی، اپنے باڈی کو جو اسٹرکچر وہ کس اینگل پہ میں نے فوٹوگرافرس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے.
اسی طرح ہی جب ہم جاتے ہیں کسی بھی فیملیز میں تو ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ گھل مل جائیں, اور اس طرح بہت اچھا چلتا رہتا ہے ہمارا. ہم تو ہر طرح کی فیملیز کے ساتھ. سیم سر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے انر سے آپ جب تک آپ خوش نہیں ہوں گے, جیسے آپ ایک دلہا اور دلہن اگر اپنی شادی پہ نہیں خوش ہوگا, ایک ماڈل اپنی فیشن شوٹس یا ریمپ پہ نہیں خوش ہوگا, اس کو ایک انجوائے نہیں کر رہا ہوگا, تو جب تک وہ چیز نہیں, وہ ایکسپریشن ویسے آتے, وہ دل سے دماغ سے چاہے ہو, لیکن آپ کی ایک سول میٹ آپ کی یہ ضرور, خاص کر ایک کارڈس میں یہ میں نے چیز دیکھی ہے, وٹ ایور ہمارے اوپر آئے رسپانسبلٹی یا آپ کے اوپر آئے تو یہ چیز بڑی ایک میٹر کرتی ہے ایز اے ماڈل ایٹ دا فوٹوگرافر اسپیشلی. سو ایک چیز ایک اور بھی ایک آپ سے ایک لائک نیوٹن مارک کے میں نے ایک اور بھی کام اس کے اور بھی سب فوٹوگرافرس کے دیکھے, لائک آپ کا بھی ماشاء اللہ کافی اچھا کام. تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ کی ایک آئے اور دوسری آئے کا ایک بڑا ایک اور آپ کے ایک شولڈر اور لیفٹ شولڈر کا وہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے, اس میں پھر وہ ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سیم یا تو پھر جو کروم, اور اس میں کروم میں کبھی مسئلہ آتا ہے گرین بیک گراؤنڈ وائٹ اور اس طرح سارے یہ چیز جو چلتی ہیں, سو باہر بھی اور ویسٹ سائڈ پہ بھی اور یہاں پہ بھی ایسٹ میں بھی. تو یہ چیز زیادہ تر کبھی پھر وہ ایک ہی یا تو اس سے کروم والے کو بھی ساتھ, اور ساتھ ہی جب ایڈٹ یہ چیز چل رہی ہو زیادہ تر اینیمیشن سے, وی ایف ایکس سے, تو زیادہ تر پھر فوٹوگرافرس کو بھی لے آتے ہیں. تو اس چیز کی جو یہ جو مسٹیکس تھوڑی اور یہ بڑی جو آ رہی ہوتی ہیں, سو اس کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں کہ اس کے جو ایک زیادہ تر کیا اس کا بیٹر امپیکٹ ہے. مسٹیک تو آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور میں کہتا ہوں جتنی مسٹیک ہوتی ہے انسان اتنا سیکھتا ہے. اب آپ نے جیسے بتایا کہ کروما چل رہا ہے یا جیسے بھی چل رہا ہے, اس میں جتنی پرابلمز آپ کو آئیں گی جب آپ اس کو حل کریں گے تو آپ اس کو سیکھ رہے ہیں. جب آپ ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں تو دوسری دفعہ پھر انسان خیال کرتا ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلی دفعہ غلطی نہیں ہوگی, یہ غلطیاں ہوتی رہنی ہیں. فوٹوگرافر کا یہی کام ہے کہ اس کو ٹھیک کرے اور سیکھے اور اچھی طرح سے اپنے اینگلز درست کرے اور اپنی غلطیوں سے. میں تو سیکھتا ہوں, میری جتنی دفعہ بھی کوئی کام خراب ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں لو جی آج ایک نیو مسٹیک ہے اور مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. میں تو مسٹیک سے سیکھتا ہوں, یہ ہوتی رہنی چل رہی. یہ بڑے بڑے چینلز پہ بھی ہوتی ہیں, جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں ہو جاتا ہے. یہ ٹیکنیکلی یہ کوئی چیزیں نہیں میٹر نہیں, یہ سکھانے کے لیے. جیسے ایک بڑی اچھی بات ایک ایکٹر شان نے بھی, سینئر ایکٹر ہیں, انہوں نے بھی بات کی کہ آئی واز کنفیوزڈ آن دیٹ ٹائمس, اور مجھے اتنا فلمس کا پتہ نہیں تھا جب بلندی ان کی آئی اور پھر شو کے حوالے سے پرومو تھا تو کہتے میں کنفیوز ہو گیا. تو ریما واز پٹ آن, اور پھر وہ آتے ہوئے انہوں نے اپنی مدر نیلو جی سے ایکسکیوز کیا, میں نے بڑا آپ کو ڈسپوائنٹ کیا ہے, میں کنفیوز ہو گیا. وہ کہتی نہیں, ریما نے جتنا اچھا کیا ہے شی از ڈوئنگ ویل, لیکن آپ بہت اچھا کرو گے کیونکہ آپ مسٹیکس سے نا آپ بہت زیادہ آپ لرن کرتے رہو گے. اینڈ ہی واز سیڈ, اور ان کا کمپیوٹر گرافکس میں دیکھ لیں اور ان کا ایکٹنگ میں دیکھ لیں, ہر چیز میں تو ہی از مائنڈ بلوئنگ. ابھی تک وہ ایک ٹاپ پر ہیں, بلندی پہ ہیں. تو یہ چیز بڑی اچھی ایک سینئرس سے جو شروع سے لے کے وہ ابھی تک کے مسٹیکس کو دیکھنا اور اپنے لرن کرنا, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا سر, آپ نے اتنا ماشاء اللہ آپ کا اچھا امپیکٹ رہا ہے فار آپ کی ماشاء اللہ اپر ایلیٹ کلاس میں بھی. سو لائک عام سے ریلیٹڈ اگر کیا جائے, جنرل آصف غفور ہیں اور جنرل باجوہ ہیں, سو آپ کا ان کی فیملیز کے بھی حوالے سے آپ نے فوٹوگرافی کی, سو وی کین لک ایٹ دیٹ. سو آپ ان کے حوالے سے بتائیں, آرمس کے حوالے سے آ جائے, ایئر فورس کے آ جائے اور جنرلس کے وہاں پہ تو, اور نیوی کے, اور پلس اس بیک گراؤنڈ سے بھی آپ کا ریلیٹڈ آپ کا ماشاء اللہ بزنس پرسن سے بھی رہا اینڈ پولیٹیشین سے. سو ہاؤ یو کین فیل دیٹ آن دیٹ لیول اینڈ آفیسرس لیول تک. یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ اس لیول پہ انسان سیکھتا اس لیول پہ ہے کہ وہ دیکھیں, جیسے میں نے سب سے پہلے میں نے جو ہمارے چیف آف آرمی صاحب جنرل باجوہ صاحب, ان کے بیٹے کا میں نے ایونٹ کور کیا, میں نے اور میری وائف ہم دونوں ہی تھے. تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا کیونکہ وہ کافی ایک بڑے پیمانے پہ ایونٹ تھا, پوری دنیا سے لوگ اس میں آئے ہوئے تھے. تو اس کو کور کرنے کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اس کے بعد بھی کافی جنرلس کے جو ہم نے کام کیے, مگر وہ تھوڑا سمپل تھے, مگر ڈسپلن ایونٹ ہوتے ہیں ان کے.
ان کا جو ڈسپلن یہ کہ ٹائم پہ ہر چیز اور بڑی مینج ہوتی ہے، جس میں لوگ بڑے طریقے کے ساتھ، جیسے عام ہمارے ادھر دیکھتے ہیں اسٹیج پہ وہ رش لگا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ ایسا سسٹم نہیں تھا، اور کام کرنے کا بڑا مزہ آیا، اس کو بہت انجوائے کیا ہم نے. اور یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات تھی کہ اس وقت کے جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ہم ان کے گھر ان کے بیٹے کا ایونٹ کر رہے ہیں. اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ ہم نے اپنے کافی دن گزارے اور ایک فیملی کی طرح کام کیا. جرنلز تو اپنی جگہ پہ وہ آفس میں میں نہیں جانتا ہوں وہ کیسے ہوں گے، مگر گھر میں وہ جرنل نہیں ہوتے. No, but I just see that General Pervez Musharraf ان کے بھی اور پلس ان کے بھی فیملیز، ہی از ویری براڈ مائنڈ. اور جنرل رحیل شریف ہوں، اور ماشاء اللہ ان کے بھی فیملیز، اور ان کے پلس ان کی ساتھ اہلیہ بھی ہوتی ہیں، ساتھ ان کے خاص کر بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بیٹے بھی، اور آگے گرینڈ ڈاٹر گرینڈ سنس بھی. سو بڑا اچھا یہ امپیکٹ رہتا ہے. اور ماشاء اللہ ہماری پاکستان آرمی کا بھی میں نے دیکھا ہے، اینڈ باقی نیوی اینڈ ایئر فورس اور باقی پولیس ڈپارٹمنٹس کے بھی، تو جتنی یہ ٹف ڈیوٹیز کرتے ہیں، اور یہ لیکن بہت سافٹ مائنڈ اینڈ بہت سافٹ ہارٹ اینڈ سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں. اینڈ سیم یہ چیز میں نے یہ اور بھی جتنے بھی پردہ عوام کے بھی ساتھ، اور پلس اپنی فیملی میں بھی، اور پلس اپنے نہ ہی کہ اپنے فنکشنس بلکہ سب کے ساتھ ہی، تو ان کا بڑا میں نے ایک پازیٹیو امپیکٹ دیکھا ہے. جو نیچر ہو وہ چیز نظر آتی ہے، اور جیسا آپ کا مائنڈ ہو. تو سر اس میں جو آپ کا یہ بھی آپ نے بڑی اچھی ایک چیز آپ نے بھی بات کی. اور آپ مجھے یہ بتائیے گا، جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں، جو جرنلسٹ کے بھی ساتھ آپ کا، اور پلس آپ کا لائک دبئی میں بھی آپ کا ماشاء اللہ کافی اچھا کام رہا اور بھی سارا، تو وہاں پہ آپ نے کیسا رکھا؟ جیسے عربس میں بہت زیادہ یہ مڈل ایسٹ میں ہے، تو اور بڑا دبئی بہت زیادہ اس نے بہت زیادہ چینج کیا، اور اب ہی از دا گیٹ وے ٹو ایشیا. سو آپ کو وہاں پہ کیسا ایکسپیرینس لگا؟ اور اتنی وہ ٹالرسٹ بلڈنگ ہے، جا کے پہلے تو امریکہ کو 100 ایئرس بیک میں نیو یارک کا کہا جاتا تھا، تو اب تو دبئی کو کہا جاتا ہے. سو ہاؤ یو کین فیل ایٹ مڈل ایسٹ؟ مڈل ایسٹ جانے کا میرا تجربہ بہت اچھا رہا، بہت انجوائے کیا ہم نے وہاں پہ کام کو، بہت انجوائے کیا، کیونکہ وہ تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ہم سے آگے ہیں، مگر ایڈوانسڈ چیزیں کچھ وہاں پہ ہیں، کچھ وہاں کے سیٹ اپ اس طرح کے جس طرح پاکستان میں بالکل ڈفرینٹ ہیں. یہاں پہ بالکل ایونٹ کسی اور طرح سے آرگنائز کیا جاتا ہے، وہاں پہ کسی اور طرح سے کیا جاتا ہے، فرق ہے. مگر اس کو جب میں ادھر گیا ہوں تو وہاں پہ بھی شوبز کے ہمارے اور کچھ ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے بھی کچھ ایکٹریس اس میں، وہاں کی جو ویڈنگ ہے اس میں دائیں بائیں سے سب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک گلدستے کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے وہاں پہ کام کرنے کا. پاکستان سے تھوڑا چینج ہے، مگر آپ انجوائے بہت کرتے ہیں اسے. آپ کو وہاں کا جو فوڈ ہے، خاص کر جو مندی بڑی مشہور ہے، آپ میں فوڈ کے کچھ بارے میں بتائیے گا. یار مندی تو میری فیوریٹ ہے، یہ تو میں ڈیلی بھی ملے تو میں ڈیلی بھی کھاتا ہوں، یہ میری اتنی فیوریٹ ہے. آپ کو وہاں کی مندی میں اور یہاں کی مندی میں کیسا لگتا ہے؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. وہاں کی مندی آپ نے یاد کروا دی ہے. مندی اب آپ کا دبئی تو نہیں ٹور لگنا. بس دعا کرے کہ بلا ہی لے. تو یہ ہے کہ مندی مجھے بہت پسند ہے. وہاں پہ مندی میری فیوریٹ ہے. ایک مندی کے ساتھ جو میرا فیوریٹ ہو بس وہاں کا جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. باقی میں تو زیادہ تر ادھر بھی جا کے پاکستانی کھانے ہی ڈھونڈتا ہوں، اور وہی مندی ایک مجھے ایسا ہے جو میں وہاں پہ جتنی ہو سکے کھاتا ہوں. اس کو ایسے کھاتا ہوں کہ یار اس کا کھانے کا حق ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیسا آپ کا عربس کے حوالے سے ذرا ایک تھوڑا سا آتا ہے کہ بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں، تو ہاؤ یو کین فیل اوور دیئر؟ نہیں اسٹرکٹ تو نہیں کہہ سکتے، قانون ہے وہاں پہ. ہم یہاں پہ تھوڑا سا کوتاہیاں کرتے ہیں، لائک ویسٹ اور ایسٹ کی طرح. جی بالکل بالکل وہ چیز ہے وہاں پہ. وہ ایسا سختی والا، اگر سخت ہوں تو کون جائے وہاں پہ؟ سخت تو بالکل بھی نہیں ہے. میں تو بہت انجوائے کرتا ہوں، جاتا ہوں، گھومتا ہوں. پھر ڈسپلنڈ اینڈ ویری نائس. بس ڈسپلن ہے ان کا.
تو چلتے ہیں, میں آپ کو اپنا اسٹوڈیو بھی وزٹ کرواتا ہوں, اسٹوڈیو دکھاتے ہیں. اچھا سر, مجھے آج بتائیے گا, یہ جیسے آپ نے ماشاء اللہ باہر بھی آپ کے بڑا اچھا, یہ نیچر سے بھی آپ کے سیم لگتا ہے, جسٹ لائک فور یو کین سی دس ٹرنک, سو ٹرنک سے بھی آپ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں, اینڈ پلس آن دا نیچر, سو نیچر سے بھی آپ کا بہت اچھا اور وہ چیز آپ کی لگتی ہے. اور مجھے آپ بتائیے گا فیشن سے ریلیٹڈ اینڈ پلس جو ویڈنگ سے بھی ریلیٹڈ اینڈ ٹریول اینڈ نیچر سے بھی آپ نے ساری, آپ نے وائلڈ لائف سے بھی بتائی, آپ اینیمل سے بھی ذرا, میں اس چیز کا میں ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ اینیمل سے کیسا آپ کا رہا, جب آپ نے فوٹو شوٹ آپ نے ان کے بھی حوالے سے کیا, اینڈ کچھ آپ نے کلپس بھی ان کی نکالی ہوگی, وٹ ایور ایٹ دا ڈیزرٹس, وٹ ایور آن دا ناردرن ایریاز, ماؤنٹین, آن دا رینج. یار جو برڈز یا اینیمل پہ اگر آپ بات کریں نا, تو میں پیدا جو ہوا ہوں وہ ایک شکاری گھرانے میں پیدا ہوا, اور اس وقت میں اپنی فیملی کا واحد اکیلا ممبر ہوں جو ان کے اگینسٹ اب کھڑا ہوا ہے, جو خود ایک شکاری رہا ہے. ساری زندگی میں نے شکار کیا, مگر جب سے میں فوٹوگرافی میں آیا ہوں, اور فوٹوگرافی میں جیسے جیسے میری سینس میچور ہوتی گئی ہے, ان کے ساتھ میرا لگاؤ بڑھتا گیا ہے, اور اب میں شکار کے بالکل اگینسٹ ہوں. میری فیملی والے شکار کرتے ہیں, مگر میں ان کو کیپچر کرتا ہوں, ان کے موڈ کیپچر کرتا ہوں, ان کی باتیں کیپچر کرتا ہوں. یہ جب قدرت کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, اپنے اس ماحول میں اپنے اس کو کیسے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اب مجھے اس کو کیپچر کرنا اچھا لگتا ہے. لائک سر جیسے ہمنگ برڈز ہیں, اور وہ بڑے وہ ایک بیچ پہ نظر آتے ہیں, لائک ہمارے اگر سندھ کی طرف چلے جائیں اور ادھر تھر پار کر یا کچھ ایسے, تو برڈس بھی ایسے, اور ساتھ آپ کے ڈیزرٹس بھی. اور اگر آپ اسکردو کی طرف چلے جائیں, ناردرن ایریاز, تو وہاں آپ کو نیچر بڑی ملتی ہے, سنزا اینڈ پلس ناردرن ایریاز. تو آپ کا ماؤنٹین سے ایک وہاں کے پرندوں کا اور ادھر کے جو صحرا کے پرندے ہیں, وہ کیسا آپ کو ادھر لگتا ہے, اور سیم دیٹ اینیملز, اور آپ کی کیسی ان سے ایک بانڈنگ ایک کم اسٹرانگ ہوتی ہے, اور نیچر سے ریلیٹڈ اینڈ فوٹوگرافی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ڈیزرٹ ہمارے لیے, پہاڑ ہمارے لیے, یہ اللہ کی قدرت کی بنائی چیزیں ہیں, اور یہ ان کے لیے ڈیزرٹ ہو, ان کے لیے پہاڑ ہوں, ان کے لیے سمندر ہوں, یہ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں نا, وہیں پہ ایک خوبصورتی دیتے ہیں اور اس ماحول کو انجوائے کرتے ہیں. یہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی جب آپ فوٹوگرافی کر رہے ہوں گے نا, آپ کو یہ نہیں لگے گا یار یہ پرندہ آج جو ہے نا اس کا موڈ اچھا نہیں ہے یار یہ جانور اس کا موڈ اچھا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا. وہ ہر حال میں, ہر ماحول میں خوش رہتے ہیں, اور آپ ان کو کیپچر کر کے دیکھیں, آپ ان میں ان کی فیلنگز کو آپ فیل کر کے دیکھیں, آپ کو بہت مزہ آئے گا. چاہے وہ تھر کے ہوں, چاہے وہ پہاڑوں کے ہوں, یہ وہ ہر جگہ ان خوبصورتی ان کے ساتھ ہے. پہاڑ ہیں تو پرندوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, تھر ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنائی ہیں بیلنس. سیم لینڈسکیپس میں بھی, جیسے یہاں لاہور میں بھی اگر دیکھ لیں سارا ہر چیز, لاہور میں ہی آپ دیکھیں, آپ ادھر جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے گھر میں اس وقت 50 سے زیادہ برڈز جو ہیں وہ قدرتی ہیں. میں نے کیونکہ میں قید والے حق میں بھی نہیں ہوں, تو ان کے نیسٹ بنے ہوئے ہیں یہ کافی سارے ادھر. تو وہ یہاں پہ شام کو ایک نظارہ ہوتا ہے, اور میں سارا دن ان کی آوازوں کو جب سنتا ہوں تو میں یہی چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے. یہ تو سر آپ نے بالکل نیشنل جیوگرافک چینل کی طرح آپ نے بالکل, اور ڈسکوری کی طرح آپ نے بالکل, ماشاء اللہ آپ کی ویسی آئیڈیالوجی ہے, اینڈ دیکھ کے بھی لگ رہا ہے, اینڈ نیچر سے آپ کا ماشاء اللہ بہت پیارا امپیکٹ ہے, اور یہی چیز نظر آتی ہے. اور اینیملس وٹ ایور پوری دنیا کے ہی ہوں, اور ان میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ایک سینس اور ایک جو انوسینس ہے نا ان کی, وہ ایک نظر آتی ہے. وٹ ایور آسٹریلین برڈس کے ہو, امیریکن ہیں, یورپ کے ہیں, اور وہاں کے بھی اگر اینیملز آ جائیں یہاں پہ زو میں آ جائیں,
जाएं. तो इवन नेचर ना एक सेम हमारी की तरह नहीं है लाइक फॉर द ह्यूमंस की तरह कि अगर एक वेडिंग है या एक फैशन फोटोग्राफी है, मॉडल्स की फोटोशूट है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा हम अपना एक मूड से चलेंगे. आपने सर ये बात बड़ी अच्छी की, क्योंकि उनका मूड में होता है और वो अल्लाह की हमदो सना भी कर रहे होते हैं. एंड प्लस हम तो एक कर रहे होते हैं और कभी हमको ताही भी कर देते हैं, लेकिन वो एक अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ते. सो और ये जो ड्यूटी की अपनी दे रहे हैं, ये उनको बड़ा अच्छा कैप्चर करते हैं. सो सर एक आपसे और भी अभी जाते हुए आपसे एक और भी बात करना चाहेंगे. जैसे मैंने पहले भी बात की इसके हवाले से, आप ये कैसा समझते हैं कि आजकल के दौर में ये जो एक इतना मॉडर्नाइज और इतनी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, तो चलें इतनी फैसिलिटीज़ उस टाइम पे थी भी नहीं, सोशल मीडिया नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं थी. हाउ यू कैन फील कि अपने इस टाइम पे हर चीज़ अवेलेबल है. इवन लगा लें सोशल मीडिया एक इंटरनेट है, तो उसके पास समझ लें कि कॉलेज ही है. अब पहले तो आपको जिधर जाना पड़ता था, हर चीज़ इतनी हद से ज़्यादा है, 100% है. आपको तो चलो फिर भी 10 या 20% एक कॉलेज से मिली, या फिर कहीं वहाँ से फिर करते करते एक सारा एक सोसाइटी से आपको मिला और इतने एक्सपीरियंस. सो आप इतना कैसे आप ये फील करते हैं कि इतनी फैसिलिटीज़ होते हुए भी, एंड जितने मेल फीमेल्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, एंड प्लस ऊपर से मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, एंड प्लस एंकर्स हैं, एंड न्यूज़ चैनल्स की इंडस्ट्रीज़ हो गई, कोई भी वाइल्ड लाइफ की हो गई, तो हाउ यू कैन फील इट अबाउट, और क्या आप उनको ये कहना चाहेंगे कि किस तरह उनको एक सीरियस होना चाहिए अगर वो पैशनेट होते नहीं हैं और वो एक्सपीरियंस भी इतना ले चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उनका वहीं पर ही वो एक स्ट्रक होते हैं. तो जब तक ये पैशन नहीं होगा, ये क्या आप किस तरह से अब ये पैशन दिया जाए और ये कैसे रखा जाए, क्योंकि एक डेफिनेटली आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी जनरेशन है और में से हैं, तो ये चीज़ नज़र भी आती है सीनियर्स की. तो टुडे जो हमारी जो जनरेशन है, हम उसको किस तरह इम्प्रूव करें? देखिए, जब हमने शुरू किया था तो बहुत मुश्किल था. सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि कोई अपनी चीज़ किसी दूसरे तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता था. अब तो बहुत आसान है. कॉलेज यूनिवर्सिटियां आपके हाथों में हैं, फ़ोन आपके हाथ में, आप कुछ सीखना चाहें, कुछ करना चाहें, अब तो इतना आसान है. आप कुछ भी, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, जिस चीज़ की आपको मुश्किल हो रही है, यूट्यूब पर सर्च करें, उसके 100 आपको जो है मिल जाएंगे कि आप नतीजे यहाँ पे मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ. जो हमारा दौर था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था. हमने जिस हाल में अगर किया, आज के दौर में अगर कोई दिल से ये करे तो वो बहुत आगे जा सकता है, बहुत आगे जा सकता है. चाहे वो फैशन है, चाहे वो वेडिंग है, चाहे वो नेचर फोटोग्राफी है, जहाँ पे उसको कोई मुश्किल आ रही है, वो अब तो वो वक्त ही नहीं है. जिन वक्त में हमें कोई अगर कहीं पे हम फंस जाते थे, कोई चीज़ का नहीं पता चलता था, तो महीनों लग जाते थे उसको सीधा करने में कि यार ये फंक्शन है तो ये कैसे होता होगा, ये जो कैमरे का फंक्शन है इसका क्या काम है, कोई बताने वाला ही नहीं था. खुद से आपको करना होता था, 1 ट्राई, 2 ट्राई, 3 ट्राई. अब तो बहुत आसान है. फौरी जो फंक्शन की समझ ना आ रही हो कि ये कैमरे का क्या फंक्शन है, आप यूट्यूब पर डालें, आपको फौरी पता चल जाता है ये इससे क्या होता है. पैशन आप अंदर पैदा करें अपने कि मैंने ये करना है. मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा है, मुश्किलात आती हैं. ये नहीं कि आज आपने फ़ोटोग्राफी शुरू की तो आप कहें जी मैं कल फ़ोटोग्राफ़र बन जाऊं, ऐसा नहीं है. उसके लिए टाइम देना पड़ता है. एक पौधा है, उसको जब लगाते हैं वो आहिस्ता 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 बड़ा होता है. ये थोड़ी कि आज लगाया कल वो तैयार है. और फ़ोटोग्राफी एक आम के पौधे की तरह है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, मगर सॉलिड आप में पैशन होना चाहिए, सीखने का एक आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, तो कोई मुश्किल नहीं है. सर यही चीज़ है कि लोग आजकल ये समझते हैं कि अभी ये काम शुरू कर लिया है, लाइक हम ये चीज़ देख रहे हैं तो बहुत इजी है. असल में जो आर्ट्स है बड़ा मुश्किल है और उसमें बड़ी मुश्किलात आती हैं. देन यू कैन पुट ऑन वेरी लेवल. सो हम ये समझते हैं कि ना एक लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी इजीली असेस मिल जाएगा, और लोगों के पास अगर अच्छा लाइफस्टाइल है उसको वो समझते हैं कि जस्ट एक एन्जॉयबल है, फोटोग्राफी एन्जॉयबल है और मॉडलिंग एन्जॉयबल है. हालांकि ये बहुत टफ़ चीज़ें हैं
اور پینٹنگ میں اگر آرٹسٹ اور اسکیچنگ میں اگر آپ اسکلپچرس میں چلے جائیں تو ایون آپ کے پاس لائف اسٹائل ہے یا آپ کے پاس آپ اس لائف اسٹائل کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی اس چیز میں اگر پیشنیٹ ہوں گے. جیسے اب میکلری ہے, اب اس کی میں نے نیوٹن مارٹ کی ذکر کی, سر کی ذکر کی, اینڈ جتنے بھی ہیں ان سب نے اپنی لگژریز کو چھوڑ کے اور اتنا لائف کو ڈیووٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور لائف کو ڈیووٹ آپ کریں گے ایک پیشن کے اوپر, دین یو کین پٹ آن دا ہائی ریزلٹس. سو آپ کا پھر نام آپ کے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جاتا ہے. سو تھینک یو سو مچ سر, اٹس اے ویری نائس ٹو میٹ ود یو اینڈ فار یور ونڈرفل اسٹوڈیو. اٹس لائک اے سیم لائک شکاگوز اینڈ لنڈن اینڈ نیو یارک اینڈ ٹورانٹو اسٹوڈیو. سو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا امپیکٹ ہے. یو کین اویل اس فار دا فیشن اینڈ اسپیشلی فار دا ویڈنگ کے حوالے سے. اینڈ تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ آئے اور آپ نے اچھے اچھے سوال کیے اور ہمیں بھی موقع ملا دل کھول کے بات کرنے کا. اور یہی سر یہ چیز آتی ہے کہ ہمیں یہ نیو جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے, ضروری ہے, بہت ضروری ہے. آپ ایک انٹرویو نہیں دیتے آپ, بلکہ میں سب سینئرس کا دیکھتا ہوں کہ بلکہ وہ ایک قسم کا ایک لیکچر ہوتا ہے ان کے حوالے سے, اور یہ جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ کوشش ہوتی ہے ہماری کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں کہ اس سے سیکھنے کو جائے, کہ پازیٹیو ہی جائے. کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ یہ آپ سیکھ نہیں سکتی, ہے بہت کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. صرف صبر سے, تحمل سے آپ اس کو کریں, پیشن سے کریں اور آپ بہت اچھے طرح سے کر سکتے ہیں. یہ سر ہے کہ ہم ایک ڈائمنڈ کی طرح ہیں اور ہمیں تراشتے ہیں, لائک جیسے NCA کا میں نے بھی کافی دفعہ ذکر اپنی پریویس ایپیسوڈ میں بھی کیا. سو میرے بھی اسٹڈیز وہاں کی رہی ہیں اینڈ کورسز بھی, تو اس میں لائک یہ ہے کہ ہر انسان میں ایک ہیرا ہے لیکن وہ اس کو تراشتے ہیں. آپ کو اپنا نہیں پتہ ہوتا, دین یو کین اف یو سی یور سیلف, نیچر سے جب آپ ملتے ہیں دین یو کین پٹ آن یور سیلف. تب آپ کو بڑی دیر بعد جب جس کو انسان کو پتہ لگ جاتا ہے دین وہ بہت آگے پھر جاتا ہے. سیم ایسی چیز ہے جیسے آپ کو بھی دیکھ کے لگ رہا ہے. بس ہم نے تو ایسی کوشش کی ہے, پتہ ہی نہیں چلا کیسے وقت گزر گیا, اور چلتے آئے اور چلتے رہیں گے. ابھی بھی سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے زندگی گزاریں. سر یہ سینئرس کے ساتھ میں نے دیکھا ہے وہ ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ نا ہم نے تو ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں, ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے تھا, اور یہ بات بہت بڑی ہوتی ہے اور بڑی اچھی لگتی ہے اور ہمارے سیکھنے کے لیے بڑی ملتی ہے. اور میں واقعی دل سے کہنا چاہوں گا کہ میں واقعی بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں تو میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں کہ میرے پاس سورسز ہوں تو میں آپ ملوں ہی نہ یہاں پہ, میں تو نیچر میں کھو جاؤں, واپس آؤں ہی نہ, وہیں پہ سارا کچھ اپنا کرنا چاہتا ہوں. مگر کیونکہ ایک نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں, وہ بھی پوری کرنی ہے, وہ بھی پوری کرنی ہے, تو اس لیے اس کو نبھا رہے ہیں. So viewers, thank you so much for your host at Nizam TV, your host Noman Iqbal, model and host at the Anchor and Nizam TV at the Nizam News channel. So you can enjoy this episode. It's a wonderful episode with Sir Arfan Yunus, photographer of the like the McLaren and of the Pakistan. Thank you so much. Allah Hafiz. What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.